बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और हमारे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 अहम बड़ी खबरें क्या हैं? पहली अहम खबर है, शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ्तार करने के बाद कहाँ मुंतकिल किया गया है और इस हवाले से किस नौयत की वीडियो वायरल हुई है, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी अहम खबर है कि इमरान खान के केस के मुतालिक क्या अहम फैसला जो है वो सामने आया है। इसके 3 क्या अहम नकात हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा तीसरी अहम खबर है कि इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर सामने आई है, जस्टिस फाइज ईसा ने क्या अनहोनी कर दी है, इस मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। एक और अहम खबर ये सामने आई है कि जज अबुल हसनात की अदालत में आज क्या गैर मामूली किस्म का वाक़या हुआ और एक जर्नल है जिनके मुतालिक एक बड़ी खबर सामने आई है, इस पर भी बात की जाएगी। इन तमाम खबरों की जो है वो हम देखेंगे कि असल और अंदरूनी कहानी क्या है। इमरान खान के केस से मुतालिक बरतानिया की अदालत से एक अहम खबर सामने आ रही है। इसके 3 अहम नकात मीडिया ने डिस्कस नहीं किए हैं। वो क्या अहम 3 नकात होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। और एक और अहम खबर जो है वो यहाँ पर ये देखने में आई कि अलीमा खान जो है वो आज अडयाला जेल के बाहर उन्होंने एक गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ एक बड़ा बयान देते हुए कि कासिम खान जो हैं वो यूके की कोर्ट में जाएंगे और अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ जो है वो मुकदमा किया जाएगा। इसके अलावा उनका मजीद ये भी कहना था कि खान साहब 1000 बार बताया कि साइफर एक पैगाम था जो डोनाल्ड लू ने बाजवा के लिए पैगाम भेजा था। जनरल बाजवा की जानिब से पाकिस्तान की अवाम की हुकूमत को गिराया गया। जब से हुकूमत गई, नुकसान पाकिस्तान की अवाम को उठाना पड़ रहा है। हम कहते थे हमारे जजेस ऐसा काम नहीं करेंगे जो जुर्म होगा। मुझे लगता है कि अदालती फैसलों की तमाम स्क्रिप्ट लिखी गई है। हम इमरान खान को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचने देंगे। अब केस इंटरनेशनल सतह पर लड़ेंगे। इस हवाले से इब्राहिम साहब से जानते हैं, सर इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, क्या बताएंगे आप? देखें, इस बार इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम ख़बर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहले बरतानिया की अदालत, इमरान खान साहब का केस और इसके अंदर क्या होने जा रहा है, इसका प्रोसेस क्या होगा, ये एक बहुत अहम मामला है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो एक अहम तरीन नुक्ता है कि इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान या इमरान खान साहब के वकला को बरतानवी अदालत में ये केस क्यों ले जाना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब की सरबराही में चलने वाली सुप्रीम कोर्ट, इसने इस वक्त सिसिलियन माफिया के सामने, सिसिलियन माफिया की कठपुतली हुकूमत के सामने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक दिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जज साहिबान रो रहे हैं कि वो जो फैसले देते हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो बाकायदा आंसुओं से रोए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अंदर एक तो इंसाफ नहीं मिल सकता। दूसरी जो बड़ी संगीन खबर यह है कि इस वक्त पूरा प्लान ये बना लिया गया है कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता सज़ाए मौत दी जाए या कम से कम इमरान खान साहब को उम्र कैद दी जाए। अब इसके अंदर जो संगीन नुक्ता है वो ये है कि इमरान खान साहब को अगर उम्र कैद दी जाए तो इमरान खान साहब का बयानिया तो किसी सूरत ख़त्म नहीं होगा। इमरान खान साहब को सुपीरियर कोर्ट से रिलीफ भी मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप ये कह लें कि शरीफ ख़ानदान की, PDM की ये ख्वाहिश हो सकती है और यकीनन ये ख्वाहिश होगी कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की जान ले ली जाए। इसी वजह से इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग के खदशात का बार बार इजहार किया जाता रहा। अब आ जाएं कि ये फ़ैसला आखिर क्यों किया गया कि इमरान खान साहब के बेटे लंदन में अदालत से रुजू करेंगे इमरान खान साहब के मामले पर। एक तो इसमें ये इंसानी हकूक़ का मामला है, दूसरा ये एक ऐसे लीडर का मामला है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, जिसके पीछे 78% अवाम खड़े हैं, जिसको एक नाम नहाद साइफर केस में सज़ाए मौत सुनाकर उसी तरह का अदालती कत्ल का मंसूबा बनाया गया जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अदालत ने और जज साहिबान ने कत्ल करवाया था। तो जब आपके अपने मुल्क की अदालतें इंसाफ ना दे रही हों तो कम से कम बरतानवी शहरी के तौर पर इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो अपने वालिद के लिए बरतानवी अदालत से रुजू कर सकते हैं। इसके लिए
برطانیہ میں جو پاکستانی وکلاء ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے لیے برطانیہ میں جو برطانوی وکلاء ہیں، یعنی برطانوی اوریجن کے جو وکلاء ہیں، ان کی خدمات لی جائیں گی۔ اور اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بین الاقوامی یعنی عالمی عدالت انصاف میں جائے گی، تو اس وقت کچھ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ بالکل اس وقت بھی عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کی جان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی لیڈر جو عمران خان صاحب جتنا مقبول ہو، اس کے ساتھ اگر اس قسم کی اندھیر نگری ہوگی تو آپ کو اپنے تمام آپشنز ایگزاسٹ کرنے ہوں گے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ درخواست جو ہے یعنی برطانیہ میں، کیا یہ وہاں پر قابل سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس پر ہماری ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے برطانیہ میں مقیم 3 ایسے وکلاء سے، جن میں سے 2 برطانوی اوریجن کے ہیں اور 1 پاکستانی اوریجن کے ہیں، جو اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں اور برطانوی نیشنل ہیں۔ ان تینوں کا کہنا یہ ہے کہ بالکل عمران خان صاحب کے بیٹے یہ پٹیشن لے کر، یہ درخواست لے کر جب عدالت میں جائیں گے تو یہ 100% قابل سماعت ہوگی یہ درخواست۔ اس کے اوپر ایک بڑا سٹرونگ فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ برطانوی عدالت کا فیصلہ کوئی پاکستانی عدالتیں یا پاکستانی حکام اس طرح سے مانیں گے تو نہیں، لیکن برطانوی عدالت کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آ گیا تو اس کے بعد یہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں جن کی پہلی ساکھ صفر ہو چکی ہے، اس عدالتی نظام کے اوپر ایک ناقابل یقین دباؤ آئے گا، پاکستانی حکام پر ایک بہت بڑا دباؤ آئے گا، اور الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کے متعلق یہ جو منصوبہ بنایا گیا ہے کہ خان صاحب کو خدا نخواستہ سزائے موت دی جائے، اس منصوبے پر عمل درآمد بھی کافی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر سب سے جو خطرناک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جن کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے جو رپورٹرز ہیں ان کا تاثر یہ ہے کہ پروبیبلی ان کے پاس کوئی لکھے لکھائے فیصلے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں ٹرائل کورٹ کو یعنی جج ابو الاسناد کی عدالت کو یہ سجیسٹ کر دیا، باقاعدہ سجیسٹ کر دیا ہے کہ آپ نے عمران خان کو سزائے موت دینی ہے یا عمر قید کی سزا سنانی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو جیل کا غیر قانونی ٹرائل تھا، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی ٹرائل قرار دیا تھا، وہ دوبارہ وہاں سے ٹرائل نہ صرف جیل کے اندر ہوا بلکہ 13 دن کے اندر عمران خان صاحب پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی زبردستی۔ تو اس لیے یہ ایک آخری آپ کہہ لیں کہ حربے کے طور پر مجبوراً یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ یہ پہلی قدم اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک ناکام اور فراڈ ریاست ہے۔ یہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے گا۔ عمران خان صاحب کو ختم کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ شریف خاندان کی پوری ہسٹری ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب صرف اگر جیل میں رہیں، ان کی جان بچی رہے، پوری تحریک انصاف کی قیادت اگر جیل میں رہے، تو تب بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ 66% سے زائد ووٹ لے کر اگر 50-60% دھاندلی بھی ہو جائے تو تب بھی جی سکتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا مزے کا سروے انٹرنل نون لیگ نے اور کروایا ہے، اور اس سروے میں پنجاب کی قومی اسمبلی کی نشستوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس تازہ ترین سروے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جو ہیں یہ پنجاب سے صرف 64% تک نشستیں حاصل کر لیں گے۔ تو اس لیے یہ عمران خان صاحب کو سزائے موت دینے کے پلان بنائے جا رہے ہیں۔ تو برطانوی عدالت سے جو فیصلہ آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستانی عدالتوں کے ہوش اڑا دے گا، اور یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بھیس بدلا ہوا ہے جج کا، جن کے متعلق کا پختہ تاثر ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ایک رہنما کے طور پر کام کر رہے ہیں، تو ان کی رہی صحیح ساکھ بھی برباد ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ برطانوی عدالت سے پاکستانی عدالتوں کے اوپر کامنٹس بھی آئیں، ریمارکس بھی آئیں کہ یہ کس قسم کی بوگس عدالتیں ہیں، یہ کس قسم کی بوگس عدالتیں ہیں جو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرواتی، یا فیصلے محفوظ کر لیتی ہیں، یا نواز شریف کو تو ایک دن میں بری کر دیتی ہیں کرپشن کے سنگین ترین الزامات میں، اور عمران خان صاحب کے خلاف بوگس ترین مقدمات میں بھی ان کو سزائے موت دینے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ برطانوی عدالت سے ایک بڑی اچھی خبر عمران خان صاحب کے متعلق آئے گی۔
جی ابراہیم راجہ صاحب، شیر افضل مروت کو گرفتار کر کے کہاں منتقل کیا گیا ہے اور کون سی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ سے پوچھیں گے۔ پہلے خبر ہم بتا دیتے ہیں ناظرین کو کہ لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت لاہور ہائی کورٹ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تھے، جہاں انہوں نے وکلاء سے خطاب کیا اور میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ اس میڈیا کی گفتگو کے دوران جو ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے واپسی پر انہیں جی پی او چوک سے حراست میں لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت کو جو ہے وہ 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا اور انہیں ایک نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کا کہا گیا ہے۔ وہ نامعلوم مقام کیا ہوگا؟ سر، کیا اندرونی کہانی سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں اسما، ایک بڑی تکلیف دہ نوعیت کی تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن اگین پاکستان کا میڈیا جو اس وقت غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس نے اس تصویر کو نشر نہیں کیا، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق یہ تصویر ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خط لکھا گیا، اس خط کے جواب میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک طنز بھرا لیٹر جاری کر دیا، ایک اعلامیہ جاری کر دیا۔ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جانب سے یہ خط لکھا گیا تھا، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فرمایا تھا اس کے جواب میں کہ میں بطور چیف جسٹس اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں۔ تو اب شیر افضل مروت یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، اسما یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وکلاء کے کنونشنز میں اور وکلاء کی تقریب سے ایک ایسے وکیل کو گرفتار کر لیا جائے جو کہ بارز کا بڑا فعال ممبر رہا ہے۔ اور ایک تصویر جس کی میں بات کر رہا ہوں جو بڑی وائرل ہے، اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے، کالا کوٹ پہنا ہوا ہے۔ یہ کالا کوٹ جو ہے یہ عدالتی نظام کے تحفظ کی ضمانت ہوتا ہے۔ کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، بار کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کو گھسیٹتے ہوئے گرفتار کیا گیا، اور کئی وہاں پر جو وکلاء ہیں ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو گھسیٹا گیا ہے۔ تو یہ تمام جو زخم ہیں یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ پاکستان کی ریاست کے سینے پر لگ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے، آپ نے اندرونی کہانی پوچھی، وہ اندرونی کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیر افضل مروت نے کے پی میں جو ورکرز کنونشن کروائے، اس سے ایک ایسی تحریک پیدا ہو گئی، ایک تو وہ ناقابل یقین سونامی، اس کے باوجود کہ جو شخص عمران خان صاحب کو سپورٹ کرے، ایک ٹویٹ کر دے، گھر میں بیٹھے کوئی بات کر دے یا کسی کنونشن میں بات کر دے، اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا، اس کو اغوا کر لیا جائے گا، اس کا کاروبار تباہ کر دیا جائے گا، اس کے گھر مسمار کر دیے جائیں گے، اس کی جائیدادیں تباہ کر دی جائیں گی، اس کے باوجود کے پی میں ایسا سونامی آیا کہ مریم نواز کے جو جلسے ہیں وہ ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی جلسیوں میں بدل گئے، اور اس طرح سے ایک نیا مومنٹم جو ہے وہ تحریک انصاف کو ملا۔ اب انہوں نے لاہور میں جا کر اسی قسم کی ایک تحریک برپا کرنی تھی۔ تحریک انصاف کے سپورٹرز تو پہلے سے موجود ہیں، خوف کے بت تو پہلے ٹوٹ چکے ہیں، لیکن اس وجہ سے شیر افضل مروت کو اس خوف سے کہ لاہور میں اور پنجاب میں بھی دوبارہ سے اسی طرح کی ویو جو ہے وہ نہ آ جائے۔ لیکن کیا شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے سے عمران خان صاحب کا بیانیہ رک جائے گا یا لوگ باہر نکلنے سے رک جائیں گے؟ کراچی میں تو شیر افضل مروت نہیں تھے، 2 دن پہلے لاہور میں جو لوگ نکلے اس وقت تو شیر افضل مروت نہیں تھے۔ پاکستان کے 78% عوام وہ صرف شیر افضل مروت تو نہیں ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں گی کہ جس وقت 8 فروری کا دن آئے گا پولنگ ڈے، کس طرح سے لوگ باہر نکل کر یہ جو اس وقت جبر کیا جا رہا ہے تحریک انصاف پر اور عام لوگوں پر، اس کا ووٹ کے ذریعے انتقام لیں گے۔ یہ تصویر جو شیر افضل مروت کی ہے جس میں ان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے، یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بڑے عرصے تک ہانٹ کرے گی۔ وہ پانی پت کی جنگوں کا تو نوٹس لے رہے ہیں، وہ نواز شریف کی نائڈی ختم کرنے کے لیے تو نوٹس لے رہے ہیں، یہ انہوں نے نوٹس لیا ہے۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے معاملے پر انہوں نے ایک پرانا ریفرنس جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس کر دیا، لیکن ان کے اپنے دور میں جو اندھیر نگری ہو رہی ہے، جس طرح سے آئین کی پامالی ہو رہی ہے، اس پر وہ مکمل طور پر چپ سادے ہوئے ہیں۔ لیکن تاریخ بڑی ظالم ہے، تاریخ ان کو جس طرح سے جج کرے گی، ان کا نام ان ججز کی فہرست میں لیا جائے گا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں جن کے نام
سیاہ ترین حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے پاس صرف 6-7 مہینے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ اپنی ساکھ بچانی ہے یا ایک ایسے جج کے طور پر رخصت ہونا ہے جن کے متعلق جسٹس فائز عیسیٰ صاحب خود ریمارکس دیتے رہے کہ ان کا دور پاکستان میں بڑے تاریک دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ راجہ صاحب، ایک اور بڑی خبر، جج ابوالحسنات کی عدالت میں کیا ناقابل یقین واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے 3 اہم نکات کیا ہیں، اس حوالے سے آپ سے جانیں گے، لیکن پہلے ناظرین کو خبر بتاتے چلیں کہ سائفر اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ ہوگی۔ پروسیکیوشن کی درخواست منظور کی گئی ہے۔ سائفر ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست منظور کر لی۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے پروسیکیوشن کی درخواست پر سماعت کی، جسے پروسیکیوشن نے سیکشن 14A کے تحت گزشتہ روز دائر کیا تھا۔ دوران سماعت FIA کے پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے اپنے دلائل میں کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 14 کے تحت سماعت ان کیمرہ ہونی چاہیے۔ حالات و واقعات کے تناظر میں خفیہ ٹرائل کا کہا گیا ہے اور سائفر سیکرٹ تھا تو سماعت بھی ان کیمرہ ہونی چاہیے۔ اس دوران شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ ہم نے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے کر اوپن ٹرائل کا حکم دیا۔ اب ہمیں میڈیا سے علم ہوا کہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس پر جج نے علی بخاری سے پوچھا کہ آپ سماعت کے دوران کہاں تھے؟ سب کے سامنے چارج فریم ہوا تھا۔ فرد جرم عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی۔ بعد ازاں عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا منظور کرتے ہوئے سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست منظور کر لی۔ راجہ صاحب، بتائیے گا اس کی کیا اصل کہانی ہے؟ دیکھیں اسما، اس کے اندر ایک بڑی تکلیف دہ خبر ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے سائفر کیس کا جیل ٹرائل غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اب انہوں نے ایک بہت بڑی گیم کی ہے، اور وہ گیم یہ کی ہے کہ صرف عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی فیملیز کو اس ٹرائل کی سماعت جو ہو رہی ہے اس میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی، میڈیا کو اجازت نہیں ہوگی، صحافیوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی اندرونی کہانی ایک طرف تکلیف دہ ہے، دوسری جانب دلچسپ بھی ہے، کیونکہ جو سماعت ہوئی اس کے دوران 14 افراد ایسے پکڑے گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا تعلق کیا PTI سے ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ PTI کے کوئی رہنما ہیں، PTI کے سپورٹرز ہیں، PTI کے کارکن ہیں، تو ان سب نے کہا نہیں۔ ان کو عام پبلک بنا کر وہاں بٹھا دیا گیا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد صحافیوں کو بھی جب وہاں پر لے جایا گیا تو ایک شیشے کی دیوار کھڑی کر دی گئی تاکہ وہ عمران خان صاحب سے انٹریکٹ نہ کر سکیں، اور عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ بات باہر نہ آ سکے۔ لیکن وہ فارمولہ ناکام ہو گیا آج کی ایک بڑی دلچسپ خبر کی وجہ سے، کیونکہ عمران خان صاحب سے صحافیوں کو بات کرنے سے تو روکا گیا، لیکن عمران خان صاحب کس انداز میں عدالت میں آتے ہیں، ان کا مورائل کتنا ہائی ہوتا ہے، ان کا کانفیڈنس کتنا ہائی ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے خود کو کیری کرتے ہیں، صرف یہ جو احوال ہے، صرف یہ احوال بھی جو صحافی اس عدالت میں یعنی اڈیالہ جیل کے اندر اس سماعت کو کور کر رہے تھے، اب وہ صرف یہ احوال بتانے کے قابل تھے کہ عمران خان صاحب آتے کس طرح ہیں، انہوں نے کس کلر کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جاگر پہنے ہوتے ہیں، ٹراؤزر پہنا ہوتا ہے، تو اس کی بھی ہیڈ لائنز بنتی ہیں۔ 1200 کے قریب جو نیوز وی لاگز ہوتے ہیں وہ بھی سارے اس پر ہوتے ہیں۔ نون لیگ کے حامی جو وی لاگرز ہیں وہ بھی اسی کے اوپر وی لاگ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب ہر ڈسکشن کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی پروگرام کی ڈسکشن ہو، چاہے وہ یوٹیوب سوشل میڈیا کی ڈسکشن ہو یا ٹویٹر۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کرتے ہوئے کہ ہم صحافیوں کو بھی ایکسیس نہیں دیں گے، یہاں پر ان کیمرہ ٹرائل کریں گے۔ اسلام آباد کے 2 ججز جائیں بھاڑ میں، حالانکہ یہ ٹرائل کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ماتحت عدالت ہے۔ تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو 2 ججز ہیں، جن میں ایک جج صاحب اور ایک جج صاحبہ ہیں، یہ ان کو اگر کوئی پیغامات نہیں آگے یا اگر یہ کسی کمپرومائزنگ پوزیشن میں نہیں ہے تو ان کو تو فوری طور پر یہ توہین عدالت لگانی چاہیے، کیونکہ اب عملی طور پر یہ جیل ٹرائل بدل گیا ہے، جیل ٹرائل میں بدل گیا ہے۔ اب یہاں پر پبلک کو بھی اجازت نہیں ہوگی، صحافیوں کو بھی اجازت نہیں ہوگی، اور صحافیوں کو اجازت صرف اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ یہ بھی نہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جب آئے تو ان کے چہرے پر اطمینان تھا، ان کا کانفیڈنس لیول کیا تھا۔ اس حد تک خوف ہے۔ اگر آپ کو عمران خان صاحب کا اس حد تک خوف ہے تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ان سے آپ معافی مانگ کے ان سے صلح کر لیں۔ آپ سے عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ اس طرح تھوڑی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام اپنے منہ پر مزید کالک مل رہا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں اگین کہ یہ منا بھائی MBBS والی عدالتیں ہیں۔
جہاں پر جعلی عدالتیں، جعلی آپ کہہ لیں کہ ثبوت، جعلی گواہ اور اسی طرح جعلی فیصلے، تو اسی طرح کا یہ جعلی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اب اس پہ دیکھنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹس لے کر ان کیمرہ ٹرائل کو اڑاتی ہے یا نہیں اڑاتی۔ راجہ صاحب، اس سچویشن میں سپریم کورٹ سے کیا خبر ایک بڑی سامنے آ رہی ہے؟ جسٹس فائز عیسیٰ نے کیا انہونی کر دی ہے اور اڈیالہ جیل سے کیا پیغام عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا اور کون سی اہم شخصیت آج ان سے ملی ہیں؟ اس حوالے سے پلیز ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں، سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق، جو کہ اس وقت بینچ فکسنگ، سپاٹ فکسنگ کی تو آپ نے ٹرم سنی ہوگی، بینچ فکسنگ کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے اور عمران خان صاحب سے جڑی بھی ایک اہم خبر ہے۔ لیکن پہلے اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کا کیا پیغام آیا اور کون سی شخصیت عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئی، یہ پیغام بھی لوگوں تک پہنچانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ مرکزی میڈیا عمران خان صاحب کے متعلق کوئی خبر نشر نہیں کرتا۔ ایک تو عمران خان صاحب کے وکلاء کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب کے 2 پیغامات باہر آئے ہیں۔ ایک پیغام میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کسی بھی قیمت پر، یعنی یہ جبر کا ماحول جتنا مرضی بڑھائیں، جتنا مرضی جبر کریں، کسی بھی صورت 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ یہ جو شہباز شریف نے ایک عجیب و غریب قسم کی آپ کہہ لیں سٹیٹمنٹ دی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف الیکشن ڈیلے کروانا چاہتی ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی نے الیکشن کمیشن کا ایک جو فراڈ فیصلہ تھا کہ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کے ذریعے الیکشن کروایا جائے، اس فیصلے کو جسٹس باقر نجفی نے اڑا دیا، کیونکہ اس کے ذریعے بڑے پیمانے پر دھاندلی کروائی جانی تھی، کیونکہ پوری ریاستی مشینری تو عمران خان صاحب کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر صورت میں 8 فروری کو تحریک انصاف الیکشن میں جائے گی۔ یہ بائیکاٹ کی خبریں، یہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے کچھ حلقے جان بوجھ کر اس طرح کی خبریں سپریڈ کر رہے ہیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا کہ اب پنجاب میں، سندھ میں، خاص طور پر کراچی میں ورکرز کنونشن شروع کیے جائیں، اور اس کے باوجود کہ گرفتاریاں ہوں گی، کریک ڈاؤن ہوگا، لیکن یہ ورکرز کنونشن شروع کیے جائیں۔ اور تیسرا پیغام عمران خان صاحب نے یہ دیا کہ کوئی بھی مجھے خوف یا کوئی بھی جبر کسی بھی صورت اس وقت اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اور میں کسی طور بھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لطیف کھوسہ کو اور سلمان اکرم راجہ اور ٹاپ کے جو چوٹی کے وکلاء ہیں، ان کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹاک سنی ہے، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ برطانوی عدالت سے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے، اور ان کے مطابق 100% یقینی ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس میں برطانوی عدالت جو ہے وہ ایک مثبت فیصلہ دے گی۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔